एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉलिंग डे होता है, आपकी कॉल्स दी जाती हैं और अभी दी भी जाएंगी। नंबर्स आपकी सामने स्क्रीन पर भी होंगे। 3 लाइंस हैं, मगर पहले एक अफसोसनाक खबर जो अब से 1.5 घंटे पहले रोहड़ी के नज़दीक एक फाटक क्रॉस करते हुए एक मुसाफिर बस जो है वो पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन से टकरा गई है, जिससे अब तक 20 से ज़ायद अफराद की हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। 11 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जो इब्तदाई तफसीलात आई हैं उसमें यह है कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम हुआ तो ये मुसाफिर बस जो कराची से सरगोदा जा रही थी उससे एक ज़ैली सड़क ली कच्ची, और वहाँ एक फाटक है जाड़े माँ जो नवाई इलाका है कंधरा रोड़ी के साथ, वहाँ से वो गुज़र रहा था और उसने जब वो उस फाटक पे चलाया, अनमैन्ड ये फाटक था, और वहाँ से जब वो गुज़रा इतने में ट्रेन आई और ये अंदोनाक हादसा हुआ है। ट्रेन की आमदोरफ़्त जो है वो ट्रेनों की मुअत्तल हो चुकी है, अभी वक्त लगेगा, वहाँ खासा अंधेरा भी है, रेस्क्यू वाले पहुँच गए हैं। तो ये इब्तदाई इत्तलात है। अब देखिए जब इस वाक़े की तहकीकात होंगी तो क्या बात आती है। जो हुकाम हैं वो ये कह रहे हैं कि हलाकतों में इजाफे का भी अंदेशा है। अब कॉल्स की तरफ आते हैं। अरीबा शाहिद साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। Hi, this is Ariba Shahid here from Karachi. जी I'm a huge fan और I love how you guys troll on Twitter. मेरा सवाल कोरोना वायरस और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे है। जी ओके। तो कोरोना वायरस इनएविटेबल था। हम कोई फिजिकल बैरियर लगा के रोक नहीं सकते थे। एंड कंसिडरिंग हाउ we knew that we were surrounded with cases, ये गवर्नमेंट ने फिर भी 6 कंपनीज को स्पेशल परमिशन ग्रांट की टू एक्सपोर्ट मास्क टू चाइना, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये मुनाफाखोरी और अपॉर्चुनिस्ट माइंडसेट जो है ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, या इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि होर्डिंग हो रही है और आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस बनाना is now an obvious option? And if you allow me, I want to ask a question related to the sad news you shared just right now. How many more people will die under Sheikh Rashid's tenure before he resigns? So these are my 2 questions for you. वो शेख रशीद साहब पे मज़ीद ज़ाहिर प्रेशर आएगा और वो पॉलिटिक्स के अलावा किसी चीज़ पे बात करना पसंद नहीं करते, तारीखें भी देते रहते हैं, मगर अब देखना ये है कि वो इस हादसे के ऊपर क्या कहेंगे। ज़ाहिर है उनका रिस्पांस वही होगा जो हमेशा होता है कि देखें जी, मैंने तो बस वाले को नहीं कहा था ना कि वो दूसरे रास्ते से चला जाए। अब शेख रशीद जो है हर जगह हर बस पे तो कंडक्टर ही नहीं कर सकता ना, मतलब बात एक लिहाज से यहाँ पर बज़ाहिर अभी तक तो लग रहा है कि जो बस वाले थी वो बस वाले की। आई मीन हैविंग सेड दैट, लेकिन पहले भी इस तरह के एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें अभी तक मैं ख्याल शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक क्लियर हुई नहीं है कि ज़ाहिर फाटक अनमैन्ड कैसे अनमैन्ड है, तो वो अनमैन्ड फाटक क्यों है उसको सील कर दें। ये भी एक ऑप्शन है। अच्छा, जहाँ तक जो रीबा साहिबा ने मास्क की बात की थी तो बिल्कुल खबर हमने भी यही पढ़ी थी कि हुकूमत ने ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द चाइनीज़ एम्बेसी इन पाकिस्तान मास्क की एक्सपोर्ट शुरू कर दी थी। इसको मैं मुनाफाखोरी नहीं कहूँगा, इसको मैं ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स ही कहूँगा कि जी हमारे भाई ने मांगा, हमने कहा कि जी दे दो। लेकिन जो अभी जो मास्क का सिचुएशन चल रहा है, ऑब्वियसली इट्स डिमांड एंड सप्लाई। आई मीन ये चलता है, बिल्कुल इसमें प्रॉफिटेरिंग भी होती है, बिल्कुल इसमें होर्डिंग भी होती है, लेकिन इट्स ऑल्सो फंडामेंटल इकोनॉमिक्स। जब हर एक बंदा जाके दुकान में कहेगा कि सर मुझे मास्क चाहिए और आपके पास नहीं है, तो फिर जाहिर है आप ऊपर ही है कि ज़ाहिर है फौरन जिस तरह से 10-10 गुना कीमतों के ऊपर ऐसे ही होता बेचते है हैं ना, तो ये तो होर्डिंग है सर। फ्री मार्केट में ऐसे ही होता है। ये फ्री, दिस इज द फ्री मार्केट विदाउट ओवरसाइट में ये होता है। बल्कि फ्री मार्केट गलत लफ्ज़ है, फ्री फॉर ऑल मार्केट में ऐसे फ्री फॉर ऑल मार्केट है और फ्री फॉर ऑल मार्केट अच्छा है। आई थिंक इसको अपना लेना चाहिए। सही बात, आई लाइक दिस। चले तो आजम नफीस साहब हैं कराची से। जी आजम भाई। दूसरे मैं जिस इशू पे बात करना चाहूँगा वो कराची में पब्लिक सेक्टर के जो मेडिकल कॉलेज हैं उनके हवाले से। आपको पता है कराची में 3 बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, JSMU जिना मेडिकल कॉलेज, डाउ मेडिकल कॉलेज डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर में, और एक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है जो कराची यूनिवर्सिटी के अंडर में है अभी तक, यानी उसके ज़ेर असर उसके इम्तिहानात होते हैं, जिसकी वजह से कराची यूनिवर्सिटी के ज़ेर असर होने की वजह से उनके इम्तिहानात बहुत डिले हो रहे हैं। जो एग्ज़ाम दिसंबर में होने थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, फ़ेब ख़त्म हो रहा है, तो उनके सेशन डिले हो रहे थे। मेरी गुजारिश ये है कि कराची यूनिवर्सिटी के उससे आज़ाद किया जाए चंगुल से, और जिस तरह डाव को और जिना को आपने मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है,
جو میری نالج کے مطابق پروسیس میں ہے، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج یونیورسٹی بنانے کا معاملہ پروسیس میں ہے، اس کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ یہ کراچی یونیورسٹی کے اثر سے نکل سکے اور جو ان کے سیشن جو ہیں وہ لیٹ ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں۔ دوسری میری گزارش اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے منسلک جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہ عباسی شہید ہاسپٹل ہے کراچی کا، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہے۔ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہونے کی وجہ سے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل کے تمام مریضوں کو کیٹر کرتا ہے۔ اگر آپ آ کے دیکھیں کبھی تو او پی ڈی میں اور جو ان کے انڈور ہیں جو وارڈز ہیں وہاں پر زیادہ تر پیشنٹس آپ کو وہ نظر آئیں گے جو ڈسٹرکٹ ویسٹ سے، جو ہمارے کے پی سے بلانگ کرتے ہیں لوگ وہ، یا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں وہ لوگ جو ساؤترن پنجاب سے آئے ہوئے یہاں پر سیٹل ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ غریب مریض یہاں آتے ہیں لیکن اسپتال میں کوئی سہولتیں نہیں ہیں مناسب، سندھ گورنمنٹ ان کو فنڈ دے نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے مریض رل جاتے ہیں۔ تو کائنڈلی میری گزارش یہ ہے، اس میں تجویز میری یہ ہے، اگر 18ویں ترمیم اور 1973 کا جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آڑے نہ آئے کہ جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے اور جو کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ کسی طرح سے کوئی گرانٹس ان کو عباسی شہید ہاسپٹل کے لیے مختصر کرے، بھلے وہ کے ایم سی کے اس میں ہینڈ اوور نہ کرے اس کو، اپنا کوئی مانیٹرنگ سسٹم بنا کے تاکہ یہاں پر فیسلٹیز کو امپروو کیا جائے۔ وہ سٹیزن جو ہیں وہ یہاں وہاں سے آئے ہیں جو سیٹل ہوئے ہیں یہاں پر، جی بالکل فیسیلیٹیٹ کرنے بھائی، میرے خیال میں ممکن ہو نہیں پائے گا کیونکہ اس طرح سے جو ہے فنڈز، کیونکہ وہ جو لوگ وہاں سے یہاں آئے ہیں وہ بیسیکلی ان کی بات آدھی بات دیکھے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ جس طرح اگر یہ پبلک سیکٹر کے وہ ہیں ہاسپٹل تو ان کے ساتھ سگی ماں والا سلوک کرے سب کے ساتھ، اور پتہ نہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ دوسرے صوبوں سے فنڈز کا تو سلسلہ نہیں وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو آؤٹ آف باکس انہوں نے ایک بہت زیادہ ہاں نہیں وہ ظاہر ہے وہ جسٹ ان کیس اگر سندھ حکومت نہ کر سکے تو ان گڈ فیتھ نہیں، آئی تھنک وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں، یہ بارہ جو بھی ہے اور آپ کوانٹیفائی بھی نہیں کر سکتے، یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے۔ چلو بارہ فیض بخش ہے دبئی سے۔ ہیلو فیض صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، تینوں بھائیوں کو سلام میری طرف سے۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت، جو ابھی میٹرو اس نے بس کے حق سے میں سارے چلے گئے دنیا سے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بار تو ہم نے پاکستانی ٹیلی ویژن میں دیکھا جو انڈین چینل کو کاؤنٹر کیا تو وہ تھا ڈاؤن نیوز، جو تینوں بھائیوں نے مل کے 3 دن میں جو پروگرام کیا دلی کے اوپر۔ جی تو کسی پاکستانی چینل میں، سب چینل کو تقریباً دیکھتا رہے تو کسی چینل نے ہمت نہیں تھی کہ اتنا اس کو کاؤنٹر کرتا، اس چیزوں کو سامنے لاتا۔ تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاؤن والوں کا، تو انہوں نے آپ جیسے قابل لوگ بٹھائے تو آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح وہ کیا، بہت مہربانی۔ اچھا بھائی، قابلیت کی تو پتہ نہیں لیکن ایک بیسک کامن سینس تھی کہ خبر نیوز سے تو ہم نے تو وہ کر لیا، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نیب اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے۔ میاں صاحب واپس آئیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسے پاکستانی چینل کاؤنٹر کریں تو انڈین ٹیلی ویژن دیکھو، 9 چینل دیکھو، جیو دیکھو، تو آج ٹی وی دیکھ لو، این ڈی ٹی وی دیکھ لو، سب میں پاکستان کے بارے کیا کیا کہا جاتا ہے، اور پاکستانی ٹیلی ویژن اپنی نیب میں گھسے ہوئے، کرپشن میں گھسے ہوئے، اس چیزوں میں گھسے ہوئے، ایسے ایشو ہونے چاہیے، یعنی کہ نہیں ہوئے۔ اسے ہمارے جو لوکل ٹیلی ویژن ہے تو وہ بھی اسے کرتے ہیں، جو انٹرنیشنل ٹیلی ویژن تھے ان کو چاہیے پاکستان کی امیج کو اجاگر کرنے کے لیے، تو وہاں بیٹھ کے وہی نیب، وہی ایف بی آر، وہی ٹیکس، وہی ٹھیک ہے، یہ ہے قومی ایشو، پاکستانی امیج کے لیے کیوں نہیں کام کرتے چینل جیسے؟ بالکل آپ کی بات بہت اچھی ہے، اینڈ تھینکس فار اپریشیٹنگ۔ آپ نے دیکھے ہمارے شو، اگر کرونا وائرس نہ آ گیا ہوتا تو پچھلے پورے ہفتے کے شوز میرے خیال دلی پہ ہی ہوتے، اور شاید اگلے ہفتے بھی ہوں گے کیونکہ معاملہ وہاں جو ہے رکا نہیں ہے۔ ایک وقفہ لے، میری دعائیں نہ ہوں۔ ویلکم بیک، اور ہمارے اگلے کالر ہیں سرمد بلو صاحب کشمور سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، فرمائیے۔ سر جی میں بات یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو آج پنجاب یونیورسٹی میں ایک مسئلہ پیش آیا ہے کلچر ڈے کے پروگرام کے اوپر، اس پہ بھی اظہار تشویش کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک بات کرنا چاہتے ہیں کہ آئین 73 کے آئین کے آرٹیکل 28 اور 251 میں یہ واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ آپ شہریوں کے تاریخ، زبان، رسم و خط کی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ حفاظت کرے گی۔ تو یہاں پہ یہ جو کولین پیش آیا ہے وہ کل پرسوں وفاق کی طرف سے ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے صوبوں کو
کہ وہ یہ پروگرام جو یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں منعقد ہوتے ہیں وہ انہیں روک دیں. اچھا میں کہتا ہوں یہ تو سیدھی صحیح آئین کی خلاف ورزی ہوتی ہے. جو آئین آپ کو بتاتا ہے آپ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور اچھا جی، اچھا ہیلو. اچھا ہے. اس کے اوپر ہم دیکھیں گے. لیکن پنجاب یونیورسٹی میں کیا ہوا؟ نہیں یونیورسٹی میں آج جی کلچرل ڈے تھا ایک، تو وہاں پہ وہ اسلامی آئی جے طلبا، ٹی ظاہر ہے آپ کو اس پتہ نے کیا کیا؟ مار پیٹ کی ہے. اس کو ابھی پورا فالو کس کا کلچرل ڈے تھا؟ آئی تھنک پختونوں کا تھا. پشتونوں کا پچھلے سال بھی ہوا تھا. جی جی یہ وہی ریپیٹ پچھلے سال بھی ہوا. لیکن اگر وفاق نے کوئی ایسی چیز ایشو کی ہے، اس طرح کا ایک سوشل میڈیا میں لیٹر گھوم رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے، کہ جی جو سب نیشنل ایکٹیویٹیز ہیں، سب نیشنل، مطلب ایک تو ہوتا ہے نا کہ جی اردو اور وفاق اور پاکستان، نہیں جیسے یہ سندھی بلوچ اور اس لیول کی. لیکن یہ آپ نے ابھی تک صرف سوشل میڈیا پر ہی دیکھا ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے. میں خبر تو آئی ہے کہ جو اسلامی جمعیت، نہیں وہ تو ہے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے. میں اس خط کی کہ اس طرح کا جو نوٹیفیکیشن ہے کہ وفاقی حکومت نے یا ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جاری کیا ہے یا نہیں کیا، میں اس کی تصدیق نہیں کر سکتا. سوشل میڈیا پہ ایک میں نے کاغذ گھومتے ہوئے دیکھا ہے. چلے وہ ہم دیکھ لیں گے، میرے خیال میں دیکھتے ہیں. ویسے ایک ہر سال یہی ہوتا ہے، ہاں ہر سال یہ ہوتا ہے. اور جب آپ یہ خبر پڑھتے ہیں نا کہ پنجاب میں یا پنجاب یونیورسٹی میں 2 اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیموں کے بیچ میں تصادم ہوا ہے، وہ تصادم نہیں ہوتا، تصادم نہیں ہوتا. ہاں اس میں اسلامی جمعیت طلبہ کانسٹنٹ ہے، اور باقی جو ہے سامنے پٹنے والے بدلتے رہتے ہیں. پٹنے والے تصادم کرتے ہیں. ہاں بیسیکلی یہی بالکل جیسے انڈین میڈیا کی کوریج وہ سامنے آتے رہتے ہیں اور اشتعال دلاتے رہتے ہیں. اور اسلامی جمعیت سانس لے رہے ہوتے ہیں، بہت اونچے اونچے سانس لے رہے ہوتے ہیں، نہیں برداشت ہوتا بھائی سے. شہاد صدیقی صاحب ہے کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر. سر میرا یہ عرض یہ ہے کہ جو ایک ابھی وہ کیماڑی میں ایک واقعہ ہوا تھا، جی جی، اس کی تحقیقات کیا ہوئی؟ اس کو کس کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا؟ جو بیچارے شہید ہوگا ان کے لوازم کا کیا کیا؟ بس بہت مبشر جواب دو. بہت اچھا سوال. اب رلائیں گے کیا؟ کیونکہ میں نے یہ کل پتہ کرنے کی کوشش کی. اب نیوی نے کہا تھا کہ وہ ایک اپنی تحقیقات کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں پتہ. نیوی کی طرف سے اور کے پی ٹی کی طرف سے پہلے دن ہی آ گیا تھا، یہ کچھ نہیں ہوا. کورٹ میں تو نہیں، پورٹ پہ تو کچھ ہوا ہی نہیں نا. انہوں نے تو پہلے، لیکن پھر انہوں نے کہا تھا نہیں ہم تحقیقات کرتے ہیں. اب تحقیقات کر کے بھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ابھی تک. انہوں نے سویابین ڈسٹ اصل میں قائد آباد میں یا لانڈی میں اڑی تھی، اور پورٹ میں تھوڑی اڑی. اچھا یہ سویابین ڈسٹ والی چیز تو میں مان ہی نہیں رہا یار، I'm sorry. اچھا دوسرا ہے کہ نیوی سے اگر تحقیقات کی رپورٹ لینی ہے تو ہمت کریں. لیکن ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ اگین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کچھ لوگوں کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا تھا، آٹوپسی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ جہاں تک کہ جو سویابین والی خبر ہے نا یار، اب مجھے پتا ہے کہ اس کو اس طرح پریزنٹ کیا گیا کہ سر کیس کلوز ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ وہ رپورٹ بھی پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پریلیمنری رپورٹ، مطلب ابتدائی رپورٹ. دوسری بات ہے، سوری، انہوں نے ڈیتھس کے ساتھ نہیں لنک کیا سویابین ڈسٹ کو، انہوں نے صرف کہا ہے کہ ان کے پیشاب اور خون کے سیمپلز میں سویابین ڈسٹ موجود. ہاں وہ لیکن دو رپورٹس ہیں جو ابھی آئیں گی غالباً اگلے ہفتے. ایک تو سیپا سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کی، جن کو گھسنے نہیں دیا گیا، وہ ایک الگ ہے. پی سی ایس آئی آر جو نہیں، جو کام کر رہے ہیں رپورٹوں پہ، انہوں نے کہا شکر ہے کرونا وائرس میں کے نیچے دب گئی ہیں. ہاں فی الحال ایک بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. کفایت اللہ صاحب ہیں کوئٹہ سے. جناب ہیلو. چلے گئے. سر کفایت اللہ صاحب نہیں ہیں کوئٹہ سے. طارق محمود ہیں کراچی سے. جی طارق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ آپ کی دعائیں، آپ سب خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ. جی آج کے اس جدید دور میں ہماری پوسٹل سروس کا یہ حال ہے کہ گزشتہ جمعے کو ایک پارسل یا یو ایم ایس کرایا گیا ہے راولپور سے کراچی کے لیے، جو الحمدللہ آج تک نہیں موصول ہوا. واہ واہ. اچھا مزہ یہ نہیں ہے، مزید بات کہ بھائی وہ پارسل مسپلیس ہو گیا. تعجب خیز بات یہ ہے کہ جب بھاولپور پی سی او سے رابطہ کیا گیا اپنا جنرل پوسٹ آفس سے، تو اس کی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ بھائی کراچی کا تو یہ معمول ہے کہ 10 دن 12 دن لگ جاتے ہیں. اچھا، اب یہ بہت حیران کن بات ہے. یہ یو ایم ایس کا حال ہے جی، یہ یو ایم ایس کا حال ہے. 10 سے 12 وہ یہ کہہ رہے ہیں کراچی کا یہ حال ہے، بہت برا حال ہے. 10 سے 12 دن لگ جاتے ہیں.
अब ये क्या चक्कर है, ये किसी को खास नवाजा जा रहा है, मतलब किसी कोरियर कंपनीज को? अब आपको अंदाजा हुआ कि जो प्राइवेट कोरियर कंपनीज हैं वो क्यों फल फूल रही हैं और उनका कारोबार इतनी तेजी से ये जो कह रहे हैं ना, मैं गुज़िश्ता माह मैंने यही सोचा, मेरे को पार्सल भिजवाना था, तो अगले दिन पहुंचना था, तो मैंने कहा यार ज़रा पोस्टल मैंने कहा यार देखें तो कि क्या हुआ है। तो उनके बाद मैंने कहा कि जी हम अगर भेज दें, वहाँ मैं गया स्टाफ पे, तो उन्होंने कहा जी वो कोने में एक बंदा बैठा है। मैं गया, मैंने कहा यार ये पार्सल है, अर्जेंट मेल सर्विस से मुझे भिजवाना है, तो कब पहुँचेगा? उन्होंने कहा जी कम से कम 2 दिन तो लगेंगे। मैंने कहा यार मतलब अर्जेंट, ये बाकी सारे जो हैं निजी इदारे जो हैं वो तो 24 घंटे में पहुँचा दें। उन्होंने कहा नहीं जी 2 दिन से पहले तो नहीं, 3 दिन भी हो सकते हैं। तो फिर आप वहीं चले जाएं। हाँ अगर इतने अच्छे लग रहे हैं तो जाओ, उसने कहा, तो क्या फिर मसला है? साइड से होकर अच्छा बस ठीक है ना, अब क्या, बस क्या कितना कहें। कितना कहें, सही डॉक्टर अब्दुल हकीम हैं रहीम यार खान से। जी साहब, हेलो। दोबारा इस दफा फिर नहीं है। डॉक्टर साहब जी सर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर अब्दुल हकीम रहीम यार खान से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। ये कुछ थोड़ी देर पहले एक साहब बात कर रहे थे अब्बासी शहीद अस्पताल के हवाले से, जी सर, कि वहाँ पे पंजाब और केपी के लोग जो हैं वहाँ के सेटल्ड हैं उस एरिया में, और वो इलाज करवाते हैं, उनको बजट वहाँ से मिलना चाहिए। जी तो मेरा, वैसे तो आपने वो पॉइंट जो है वो रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं उसके रिस्पांस में कहना चाह रहा हूँ जी कि हमारे यहाँ पे है शेख ज़ैद हॉस्पिटल, जी, जिसमें 50% से भी ज़्यादा जो है वो हमारे साथ ये जो घोटकी डैर की सिंध के अजला हैं और कश्मीर है, जी फिर उसके बाद बलूचिस्तान के अजला हैं, जी, तो वहाँ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा पेशेंट होते हैं। जी सर। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सिंध वालों से कहें कि इसका बजट। हाँ, तो इसीलिए हमने फौरी तौर पे उन्हें कहा कि ये तजवीज़ आपकी जो है अजीब गरीब तजवीज़ है। तो आप जाहिर है कि हम इस लिहाज से हकीम साहब, हम और आप जो हैं एक पेज पे हैं कि ये तो अजीब गरीब बात कर दी उन्होंने। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। मसद हुसैन कराची से। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। पहले तो आप तीनों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया बात करने का। हुक्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपसे कहना चाहूँ, इतना बड़ा सामने हुआ, सब बराबर गम में शरीक हैं इसके। और दूसरी बात यह कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि सर्कुलर रेलवे बहाल किया जाए कराची में। जी। तो मेरे वाले साहब, जब तकरीबन 1960 की बात है कि सदर से कोरंगी पैदल आया करते थे ड्यूटी से, क्योंकि यहाँ ट्रेन नहीं चलती थी। 89 से लोग पैदल आते थे कोरंगी की तरफ चल के। उस वक्त सहूलतें थी ट्रांसपोर्ट की। जी। तो अब तो जगह जगह सहूलतें हैं, सब कुछ है, लोगों के पास गाड़ियां हैं। मतलब कहने का ये है कि सर्कुलर रेलवे अगर आप बना रहे हैं, इतने लोगों का नुकसान कर रहे हैं जो उस पे पट्टी पे मकान बना लिए या खरीद लिए या जिन बिल्डर्स ने बेचे, अब अगर वो टूटने के बाद भी 4-5 साल बाद गवर्नमेंट बोले कि रेलवे खसारे में, तो इसका क्या फायदा फिर? अगर ऐसा हुआ तो यकीनन बहुत बड़ा। हाँ, लेकिन ये कि सर्कुलर रेलवे का कह तो रहे हैं कि मतलब लोकल ट्रेन जो हैं वो खसारे में नहीं थी उस वक्त, और कम से कम कराची की हद तक, जहाँ बिल्कुल ही एक नॉन एग्जिस्टेंट किस्म का जो है ना। और ये भी कहा है कि लोकल ट्रेन जो है वो ट्रांसपोर्ट माफिया ने। दूसरा, मैं इनकी बात से इस तरह एग्री करूँगा कि, और मैं बसत मतलब माजरत या आप रिस्पेक्ट कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं अगर ये एक्शन ले रहे हैं, लेकिन कम से कम किसी बिल्डर को भी बुला लें जिसने वहाँ पे वो किया था। रेलवे की ज़मीन पे जिस बिल्डर ने तामीरात की हैं, सबसे पहले उनको लटकाएं, उल्टा लटकाएं, और फिर दूसरे नंबर और फिर जो है जिन्होंने अप्रूव की है, अप्रूव की है, और उनको जो है वो पैसा दिलवाएं जो वहाँ जिन्होंने फ्लैट खरीदे और जिन्हें गुमराह किया गया कि हमारे पास जो है लाइसेंस है बाकायदा और हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। तो खुदा के वास्ते उन बिल्डर्स बिल्कुल क्योंकि देखें, मैंने अभी तक नहीं देखा कि किसी भी जगह उस बिल्डर को बुलाया गया हो। नहीं देखो, बस ये होता है कि ठीक है आप गिरा दें, ठीक है, बिल्कुल अगर गलत बना हुआ है तो बिल्कुल आप गिराएं, लेकिन फिर उस बिल्डर को उस जो कराची बिल्डिंग अथॉरिटी है जिन्होंने वो फिर उससे वो पूरा पैसा निकाल, बिल्कुल उनसे पैसा प्लस
50%, Yes. تاکہ پتہ لگے. نہیں پتہ نہ صرف پتہ لگے اور آئندہ کسی کو یہ کرنے کی ضرورت نہ ہو. ابھی تو جس بلڈر نے وہاں بنائے وہ تو آرام سے وہ کونے میں پکڑ کے اس وقت کراچی میں اپنا کوئی 60واں پروجیکٹ کر رہا ہوگا, اور وہ جب نکل جائے گا 10 سال کے بعد اس پروجیکٹ کو بھی گرا دیا جائے گا. تو جو بلڈرز ہیں جو اٹھا کے پیسے دے کر اور جو سرکاری اتھارٹیز ہیں یا ادارے ہیں جو ریگولیٹ کرنے والے ہیں, جب آخری فلیٹ بھی بک جائے گا اس کے بعد اشتہار دیں گے کہ یہ جی یہ تو غلط ہے. بالکل یہ تو غلط ہے. تو چیف جسٹس اچھا وہ بھی اشتہار پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ ملٹی پرونگ. اور کیونکہ وہ خود بہت اچھی بات ہے چیف جسٹس صاحب کا تعلق بھی کراچی سے, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. یہ بات سمجھنے کی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بھائی بلڈرز اور جو حکومتی اس میں ہاں مطلب یہ کوئی یک رخا مسئلہ نہیں ہے, یہ کوئی 4 رخا 5 رخا مسئلہ ہے, تو اس کو اسی طرح سمیٹ کے نمٹنے کی کوشش کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. ایک وقفہ لیں. چل رضا ہیں کراچی سے. جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے وہ دی. مجھے صرف تھوڑا سا, میں نارتھ ناظم آباد کا رہائشی ہوں. نارتھ ناظم آباد میں کے ایم ڈی سی کالج. جی ہلو جی سن رہے ہیں سر, فرمائیے. کے ایم ڈی سی کالج اور سیفی کالج کے ارد گرد جو انلیگل پارکنگ ہے, جی جو ہیوی مشینری کی, اس کی وجہ سے یہ کالج اور یہ وہ نظر ہی نہیں آتے ہیں اب. اوکے. تو ان کے ارد گرد اے پی ایس کے واقعے کے بعد سے کم اس کو تو کنٹرول کرنا چاہیے سر. اس کے ارد گرد ہیوی مشینری بس. اچھا لیکن وہ تو غالباً گرین لائن کی وجہ سے ہے. نہیں وہ نہیں ہے سر, گرین لائن دور ہے یہاں سے. اوکے. یہ سیفی کالج تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا, آپ کو ملے گا بھی نہیں. یہ ایک بوری کمیونٹی کا کراچی والوں کو تحفہ تھا. یہ اب آپ کو ڈھونڈنا. اچھا چلیں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں کیا انلیگل پارکنگ کا ہیوی مشینری کیوں کھڑی ہوئی ہے. مجاہد علی شاہ ہیں فیصل آباد سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی بھائی, آپ سب اللہ کا شکر. آپ سب کے لیے بہت بہت نیک دعائیں تمنائیں. مہربانی. میں آپ جان نہیں سکتے کتنا خوش ہوں سر. اور سیکنڈ صرف آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے. ہم چائنا کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جانا چاہتے ہیں واپس, اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا پا رہے تھے. جی مجاہد بھائی دیکھیں, کیونکہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے اور انٹرنیشنل ایمرجنسی ہے بلکہ, تو تھوڑا اگر انتظار کر لیجئے. انشاءاللہ جب حالات ٹھیک ہوں گے آپ جائیں گے, اپنی تعلیم دوبارہ آپ ریزیوم کریں گے, اور ہم سب کی یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد یہ چیز ختم ہو. لیکن جس طرح کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ مہینے تو لگیں گے, اور ہو سکتا ہے شاید آپ ستمبر میں ہی اور ابھی جا کے کیا کریں گے, چائنا نے خود سیشن لیٹ کر دیے ہیں. ظاہر ہے چائنا کی تو ہر ایک چیز ہی کینسل ہو گئی ہے تقریباً, کہ اپنی جو میجر پارٹی میٹنگز ہیں وہ کینسل ہو گئی. تو ابھی تو واپس جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے سر. آپ ابھی ادھر ہی نہیں, بہتر ہے میرا خیال ہے. اور جو وہاں ہیں وہ بھی ظاہر ہے. جی اچھا, ضیاء عباس صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم ضیاء صاحب. وعلیکم السلام سر. سر میرا کوشچن یہ ہے جی کہ ریلوے کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں انکروچمنٹس کے اوپر. جی اگر آپ شاہدرہ سے لاہور تک سفر کریں تو ڈاؤن لائن کی سائڈ پہ 10 فٹ کے بعد کچی آبادی کے گھر ہیں, بالکل, جن کے بچے اکثر لائن کے اوپر آتے ہیں. اس کے بعد راوی کا پل عبور کرے لاہور سے آنے کے بعد تو ایک پھاٹک ہے بالکل, جس کے اوپر اوور ہیڈ برج بھی ہے, لیکن تمام ٹریفک جو ہے وہ چلتی ہے اس ریلوے پھاٹک کے ساتھ. گجرانوالہ سے لاہور آئے تو لاہور سے نکلتے ہی ایک بلڈنگ آتی ہے جو ریلوے لائن, جس کی دیوار ریلوے لائن سے صرف 10 فٹ ہے. میری گزارش ہے کہ کیا ابھی ML4 وہ شیخ صاحب روز ٹی وی پہ کہتے ہیں, کیا اس سے پہلے ان چیزوں پہ غور کیا جائے گا, اور اگر ان ناجائز قابضین کو اٹھایا جائے گا تو کیا یہ بھی کلیم کریں گے کہ ہمیں الاٹمنٹ ہوئی ہے. جی بالکل, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن کم و بیش یہی مسئلہ کراچی میں بھی یہی چیز درپیش ہے, مشکل. اور 10 فٹ کا فاصلہ ویسے تو ہر بڑے شہر میں ٹرین داخل ہوتی ہے, یہی معاملہ درپیش ہے. یہ کراچی اور لاہور کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ پائل اپ ہوا ہے 70 سال میں. جی, اور ریلوے کی زمین جس طرح سے قبضائی گئی ہے وہ ظاہر ہے. اب شیخ صاحب خیر کیا کرتے ہیں, اور یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ریلوے آفیسرز کو علم نہیں تھا, معصوم لوگ ہیں. بنو سے ہیں ہمارے ساتھ ایک صاحب, سلیم الحق. ہاں سلیم الحق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر.
سر میرا تعلق شمال وزیرستان سے سر, تو میں نے کال کی تھی, بہت ٹرائی کیا سر آپ لوگوں کو. فرمائیں. جی سر. جی سر میرا کوشچن یہی ہے کہ سر ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ ضم ہو چکا ہے نا, جو فاٹا ہے نا سر, دلی جو خاص کر سٹی ہے سر, تو آج تک سر نہ ادھر کوئی پولیس ہے سر, نہ کوئی اس طرح کوئی چیز ہے. تو اگر آپ ہیلتھ میں اگر آپ دیکھ لیں سر, تو 12-13 لاکھ میں جو ہے نا ہر بندہ نوکری لیتا ہے, اور کوئی سسٹم نہیں ہے سر ان کا. اور دوسری طرف اگر ہم سر سول انتظامیہ کو دیکھیں تو کوئی سر نہ ادھر کوئی اس طرح کام ہو سکتا ہے کہ آپ میرے لیے بھی ابھی کورونا وائرس جو ہے نا سر ادھر غلام خان بڑھ رہے ہمارے ساتھ, تو گاڑیاں ادھر آتے جاتے, کوئی جو ہے نا ادھر اس طرح کے کوئی کام نہیں ہوتا ہے کہ ہیلتھ میں. اور ہمارے جو ہیلتھ میں سر پورے جتنے بھی بندے ہیں نا نارتھ کے ہیں سر, کوئی باہر سے بندہ نہیں ہے کہ ادھر چیک اپ کریں. تو وہ تو خود سر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, اور نہ کوئی اس طرح ادھر سے جو ٹرک آتے جو سبزیاں لے کے آتے سر غلام خان بارڈر سے. تو پلیز اگر آپ کے پی گورنمنٹ یا وزیر اعلیٰ کو آپ انفارم کریں کہ اس طرح کے ہیلتھ میں اگر آپ سر دیکھ لیں تو پورا کرپشن ہی کرپشن ہے. انتظامیہ کو اگر آپ دیکھیں پورا ہی کرپشن ہے, کوئی باہر نہیں نکلتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا پورا کنٹرول فوج کا ہے. میں فخر کرتا ہوں پاک فوج پہ کہ برائے مہربانی فوج بھی اگر مل کے جو ہے نا ان کے ساتھ کام کرے تو بہت اچھا ہی ہوگا. کیونکہ میں بہت دفعہ جا چکا ہوں فوج کے آفس میں کہ پلیز آپ کنٹرول کرے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کے ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. تو فی الحال اس وقت جو ہے نا فوج سر نہیں ہے, بالکل زبردست طریقے میں, اگر پلیز آپ کو ان کو انفارم دے دیں. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اور جب سے یہ ضم ہوئے ہیں ظاہر ہے وقت تو لگے گا, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لیجسلیشن تو آپ نے سب سے امپورٹنٹ بات پتہ ہے کیا کی ہے کہ غلام محمد یا غلام آباد جو بھی بارڈر ہے, غلام خان, اس غلام خان اس پہ اسکریننگ کا انتظام نہیں ہے. بالکل سب سے اہم بات یہ. اچھا اسی طرح کل گوادر کے ایم پی اے ہیں کلمتی صاحب, انہوں نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو تربت کی جو سرحد ہے اور بارڈر ہے وہاں سے جو BCO ٹریکس ہیں ان سے آزادانہ آمد و رفت جاری ہے, وہاں اسکریننگ وغیرہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ بھی پہلو ہے. یہ بھی ہے بالکل. اور خاص طور پہ تو فول پروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے وقوف جو ہیں انہیں پتہ نہ چلے. ہاں صحیح ہے, اور ہر ایک چیز فول پروف ہی ہے. ہاں, اسی فول پروف بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں, اور منڈے کو دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.